अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सूरत हाल आपने देख ली। प्रोग्राम के इंट्रो में जो मोन्टाज हमने आपकी खिदमत प्ले किया, ये हमारी दो बड़ी सियासी जमातें जो दोनों इक़्तिदार में हैं, सूबे में भी और वफाक में, एक की सहारे की बुनियाद पर नून लीग की हुकूमत कायम है। GB में पीपल्स पार्टी की, पंजाब में नून लीग की, आज़ाद कश्मीर में चुनाव हो रहा है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तरामीम होती हैं तो दोनों सियासी जमातें एक दूसरे का साथ देती हैं। आइन में तरामीम जब होती हैं, जो आइनी ओहदे हैं वहाँ पीपल्स पार्टी मौजूद है, वफाकी काबीना में नून लीग मौजूद है, दोनों इत्तेहादी हैं आपस में। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात जब हुए और हो रहे हैं मरहलावार, उस बीच में एक नया तबले जंग बचा हुआ है दोनों के बीच। क्या ये एक रिवायती नूरा कुश्ती है या वाक़यातन मामला संजीदा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच? वाक़फ़ान हाल तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं, लेकिन इस वक्त जबकि कई एक अफसोसनाक खबरें मुल्क के तूल अर्ज़ से आ रही हैं, दो बड़ी सियासी जमातों के अहम तरीन और ज़िम्मेदार तरीन जो रहनुमा हैं, उनके हाथ से रिवायती नूरा कुश्ती पर मबनी बयानात ये बेहिसी हैं या किसी संजीदा खदशे की जानिब, संजीदा सियासी मामले की जानिब कोई निशाना करते हैं? इसके ऊपर बात होगी, क्योंकि बिलावल तो आज ये भी कह चुके हैं नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार वो आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे, और नून लीग भी भरपूर जवाब दे रही है। यकीनन हम इस पर बात करेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल मंजरनामा है उसमें भी पेचीदा और संजीदा मामला हमारे सामने आ रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पे असर होता है, इसलिए उन मामला की कवरेज हम भरपूर तरीके से जारी रखे हुए हैं। और जो वेस्ट इंडीज़ में कौमी टीम का हाल हुआ उसके ऊपर भी बात आज होगी। हम टेस्ट चैम्पियनशिप में सबसे आखिर में जा चुके हैं। अभी ताज़ा सूरत हाल ये है कि बिलाखिर सऊदी अरब ने जो जवाब दिया है, इराक़ में जो मौजूद मलेशिया उनकी जानिब से जो कहा जाता है सऊदी वज़ारत दिफा की जानिब से कि वो ईरानी एफिलिएटेड है, उसके 2 दिन मुसलसल हमले होते रहे सऊदी अरब में जो ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर। तो बिलाखिर इराक़ ने, अमेरिका और सऊदी अरब ने जवाब दिया है। 20 इराक़ी फोर्सेस के एहलकार हलाक हुए हैं, हंगामी इजलास वहाँ तलब किया गया, और जो इराक़ी प्राइम मिनिस्टर का दौरा था सऊदी अरब का वो मनसूख हो चुका है। यही नहीं, इस सिलसिले में एक और डेवलपमेंट ये है कि जो अमेरिका के जनरल ब्रैडली कूपर हैं, मौजूद है मशरक़ वुस्ता में, उनका ये मानना है कि जो हालिया दिनों ईरान ने अमरीकी तनसीबात, अमरीकी फोर्सेस के जो वेयर अबाउट्स हैं उनको लोकेट किया, तो वजह उनका मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में मौजूद वीडियोज़ और पिक्चर्स हैं, उसका यूजेज है। इसका मतलब है ईरान इस हद तक टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है कि उसके ज़रिए वहाँ तक एक्सेस वो हासिल कर पा रहे हैं। बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है डॉक्टर कमर चीमा साहब को, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब ने दिहाइयाँ दी हैं पाकिस्तानी दिफा को, और उसके बाद भी आप जानते हैं कि वो मुसलसल बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे और सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ पे नज़र रखते हैं। आप दोनों का शुक्रिया। कमर चीमा साहब, ये जो बिलाखिर सऊदी अरब ने जवाब दिया, उसमें अमेरिका और सऊदी अरब के मुबैना, मैं कहूँगा, फ़िज़ाई हमले, ये सूरत हाल तो हम ईरान, अमेरिका और अमरीकी बेसिस जहाँ यूज़ होती थी वहाँ कशीदगी की सूरत में देखते थे। ये तो पैरेलल एक नया मुहाज नहीं खुल गया जनाब? जी बहुत शुक्रिया जामिद साहब। मुझे लगता है बिल्कुल एक नया महाज खोला जा रहा है, और इसमें ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको एंगेज किया जा रहा है। मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग जामिद साहब ये लगता है कि ये काम तो इजरायली चाहते थे कि तमाम जो अरब ममालिक हैं वो ईरान से लड़ पड़े, और अरब ममालिक जो हैं वो ईरान के ऊपर हमले करें। आपको याद होगा जो फॉर्मर अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम थे, वो बड़ा प्रेशर डालते थे अरबों के ऊपर कि आप जनाब ईरान के ऊपर हमले करें और इजराइल का साथ दें। ईरान के बारे में जो एक था, लेकिन तमाम ममालिक ने ईरान के हमले सहे। आपको याद होगा सऊदी अरब हो, तमाम GCC ममालिक की जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट किया गया। सऊदी अरब देखिए हमारा दिफाई पार्टनर है, इसके बावजूद, पाकिस्तान के कहने के बावजूद बहुत दफ़ा जो है ईरानियन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसको इग्नोर किया और सऊदी अरब पे हमले किए गए। अब हौथीस हैं एक तरफ, और अब ये इराक़ के अंदर मलेशियास हैं। तो मुझे ये लगता है कि ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है, और वो समझते हैं कि हम इस वक्त ईरान समझता है हम बड़ी बेहतर पोजीशन में हैं, स्टेट ऑफ हार्मोज भी बंद है,
तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, होतीज़ को भी हमने लॉन्च कर दिया है, रेड सी और बाब अल मंदेब के अंदर भी हम जो है वो जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैफ़िक वहाँ पे भी बंद कर सकते हैं। तो वो समझते हैं कि हम ये हमारे पास मौका है और हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और दुनिया ये देख रही थी कि इतना अच्छा एमओयू जो ईरान को मिला, उस एमओयू से तो ईरान की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होनी चाहिए थी, मेनस्ट्रीमिंग हो रही थी, सैंक्शंस खत्म हो रही थी। लेकिन आई थिंक कि ईरान ने जो रास्ता चुना है, वो रास्ता ये है कि एट द एंड ऑफ द डे तमाम ममालिक यही कह रहे हैं कि आईआरजीसी बैक ये मलेशियाज़ हैं। जी आज जी जी, सेंटकॉम की भी आई, सऊदीज़ सेंटकॉम भी की यही कह स्टेटमेंट रहे भी हैं। यही है, ठीक। तो मुझे जी सर, जी, जी। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल वो सेंटकॉम भी यही लिख रहा है कि सऊदी बैग, ईरानी बैग्ड। जी, जी, ईरानी बैक वो मलेशियाज़ हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले ही तमाम ममालिक को जो है वो नाराज़ ईरान कर चुका है, लेकिन अब वो मज़ीद ये चाहते हैं कि जी आप अमेरिका की बेसिस को फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी डिमांड की गई ख़त्म करें। तो इट मीन्स कि दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी के अंदर इंटरवेंशन है कि सऊदी अरब को या किसी और मुल्क को कहना कि भाई तुम्हारा इस मुल्क के साथ क्यों दिफ़ाई एग्रीमेंट है या ये मुल्क तुम्हें क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली इसको भी बहुत सारे लोग इस अंदाज से रीड कर रहे हैं कि ये जो अप्रोच है ईरान की, ये इस अप्रोच को दुनिया जो है वो समझने की कोशिश कर रही है कि ये कोई मुनासिब अप्रोच नहीं है। और इस पे ज़ाहिर बात है एक ऑल आउट वॉर का भी खदशा है। गो के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्योंकि सऊदी अरब का साथ जो हमारा दिफाई पार्टनरशिप है, हमने ठीक। हमेशा रिस्ट्रेंट की बात की है, सऊदीज़ ने भी रिस्ट्रेंट जी शो किया है और वो समझते हैं ये हमारी जंग नहीं है। लेकिन अब फोर्स किया जा रहा है, हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि और ममालिक को भी इन्वॉल्व किया जाए। तो ये खतरे की घंटी है क्योंकि ईरान समझता है कि दुनिया को अब इस पूरी की पूरी जंग की कॉस्ट पे करनी चाहिए। ये बिल्कुल ईरानी ठीक। डॉक्टर साहब, मैं पर्सपेक्टिव आपसे मजीद भी इस बारे में राय लेता हूँ। ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब शुक्रिया आपका। ये यमन, इराक और सऊदीया और सऊदी लेड कोalition नया मुहाज खुल गया या कोई आर्जी मामला आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, देखें, है तो ये आर्जी, लेकिन कमर चिम्मा इज राइट कि बात ये है, ईरान मस्ट अंडरस्टैंड कि आप अपर हैंड है आपका ये नेगोशिएशन में, आपको फायदा भी है, बेनिफिशियरी भी हैं, आपको चाहिए था इसको प्रॉपर कैश कर, बजाय से कि आपने इसको हाथ से निकलने दिया। और अमेरिकन को बड़े क्रिटिसिज्म हो रहा था, इजरायली बहुत उसके पीछे पड़े हुए थे कि जी आपने गलत मुआहदा किया है। ईरान रिमेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर इन दिस रीजन और whatever we wanted we could not achieve the objective, तो why have you gone for this? और अमेरिकन पब्लिक भी दुनिया ही कहती थी कि आप क्यों गए, अमेरिकन गए ईरान में, what have you टारगेट अचीव नहीं किए तो then what have you gained? बिल्कुल ठीक। और जिसकी वजह से आपने उनको एक मौका दिया, जब आप हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हरमुज में सऊदी अरब की और कतर की शिप के ऊपर आपने अटैक किया तो उसको मौका मिल गया। देन दे अगेन ट्राई 12-13 दिन के अंदर आपको फिर डिग्रेड करने की मिलिट्री पावर को कोशिश की, जितना नुकसान कर ले अगेन मीडिएटर्स आए, आके उन्होंने कोशिश की है, दोबारा भी हालात को बेहतर होने की कोशिश की है। बट ईरान मस्ट अंडरस्टैंड, फील्ड मार्शल ने बड़े अच्छे तरीके से इनको समझाया था, दोनों मालिक, ईरान को भी और खलीज वाले को, प्लीज डोंट फाइट अमंग योरसेल्फ। जी जी, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अमेरिका एंड इजराइल वांट्स, कि आप सेल्फ डिस्ट्रॉय करें, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करें एंड मेक द जॉब ऑफ ग्रेटर इजराइल मच इजी फॉर इजराइल। और फिर खास तौर जब ये मुआहदा हो रहा था इस्लामिक अकॉर्ड, तो एक सऊदी अरब का डेलीगेशन, कतर के डेलीगेशन फ्रीक्वेंटली जाते ईरान, और ईरान के डेलीगेशन सऊदी अरब और कतर जाते थे। वी थॉट नाउ दे आर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, और इसलिए दे मस्ट अंडरस्टैंड अगर इजराइल को काउंटर करना है तो ईरान एंड ये खलीजी मालिक दे शुड बी टुगेदर। दैट इज द बेसिक रूल इसके लिए है, बिल्कुल जो ठीक। अमेरिका कोशिश करेगा ना, और वो अभी कोशिश कर रहे हैं, और ईरान एक्चुअली उनकी ट्यून पे ये सही है, गलतियां कर रहे हैं कि कभी जा रहे कुवैत पे, कभी बहरीन पे, कभी सऊदी अरब पे जा रहे हैं, ठीक। नॉट रियलाइजिंग कि आपका दिफा इज जो कॉम्प्लीमेंट करता है अगर आप इकट्ठे रहेंगे। यही बिल्कुल बात ठीक। फील्ड मार्शल ने इनको बताया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। साथ में जी सर, इसको इनको चाहिए कि आप वक्त आगे, दे शुड जस्ट स्टॉप, हुतीस को मना करें। एवरीबॉडी नो कि हमास, उसके बाद हिजबुल्लाह एंड हुतीस, दे आर द प्रॉक्सीज ऑफ ईरान, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। इसलिए यू कांट से कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये नहीं है। आप एक्चुअली लाले अमर को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, आप भले ये इसको स्ट्रेट ऑफ हरमुज को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आप अब इस वक्त अमेरिका को मौका मत दें।
ٹھیک. اگر آپ نے اس وقت جب یہ معاہدہ اکارڈ ہو گیا تھا اور امریکہ نے اپنی سینکشن اٹھا لی تھی، آپ سوچیں کہ اگر اب تک کتنا اپنے آئل دنیا کو مین پرائز مارکیٹنگ پرائز بیچا ہوتا، ٹھیک. اس سے اکنامک کنڈیشن کتنی بہتر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ کے ساتھ آپ کی فنڈز آپ کے ریلیز ہو گئے ہوتے، آپ کے ساتھ اس کے بعد آپ کو جو بینیفٹ تھے وہ اور مل رہے ہوتے، آپ کے 12 جو فنڈ ریلیز ہے وہ مل جاتے. تو یہ اس کا ٹریڈنگ افیکٹ جب جاتا ہے عوام کے اوپر، ایرانی عوام کے اوپر، they would have been very happy. جی ٹھیک. 47 یہ سفر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب. ساتھ ہی سر تھوڑا سا میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتا ہوں. قمر چیمہ صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے آپ کے یہ ایڈمرل کوپر یہ کنفیس کر رہے ہیں، رائٹرز اور دیگر لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایران نے ریسنٹلی بحرین میں اور کویت میں جو بیسز یو ایس کی ہٹ کی ان کے سولجرز کو ٹارگٹ کیا، وہ موبائل فون کو اس کی ریزن قرار دے رہے ہیں. آن لائن جو سسٹم ہے اور جو ویڈیوز یا پکچرز ان کے موبائل میں پڑی ہیں، تو اور ایران کیا اس قابل ہو چکا کہ اس طرح سے ٹریس کر سکے؟ اور پھر یہ رائٹرز ایک اور خبر دے رہا ہے جس میں پاکستان کا تو تردید آ گئی کہ بہت جلد جو مین پیڈ لانچرز ہیں وہ مل جائیں گے چین سے ایران کو، یعنی خطرناک طریقے سے ان کے سامان مل جائے گا. تو پاکستانی حکام نے تو کہا ہے پاکستان گاٹ نتھنگ ٹو ڈو، کہ انہوں نے ایٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی. تو ان دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر آپ کی کیا رائے بنتی ہے؟ کیا واقعی بڑی قوتیں جو ہیں اس اسٹاپ گیپ کے اندر حرکت میں آ رہی ہیں؟ دیکھیں اگلے دن ایک ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹ تھی، جو ظاہری بات ہے ایک انٹیلیجنس بیسڈ انہوں نے ٹویٹ کی، مطلب کہ ان کو ان کی انٹیلیجنس نے ضرور بتایا ہوگا کہ چائنا اور رشیا کیا کر رہے ہیں، جو کہ بڑی کمزور ٹویٹ تھی اس سینس میں کہ یہ کہتے ہوئے کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ایران کو اسلحہ نہیں دیں گے یا ہیلپ نہیں کریں گے، جبکہ امریکہ خود جو ہے وہ یوکرین کو پچھلے کئی سالوں سے اسلحہ دے رہا ہے اور اربوں ڈالر کا دے دیا، اور ساری کی ساری نیٹو. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے. تو یہ چیز کہنا مجھے لگتا ہے کہ اٹ مینس کہ رشینز جو ہیں وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہیں ایران کو، اور چائنیز ظاہری بات ہے اس سسٹم سے ابھی باہر ہوں گے، لیکن رشیا جو ہے وہ ضرور ان کو انفارمیشن دے رہا ہے، اور بغیر رشیا کی انفارمیشن کے وہ میرا نہیں خیال اس وقت چل سکتے ہوں گے. سیٹلائٹس جو ہیں وہ خاص طور پہ جو ٹارگٹس ہٹ کرنے ہیں ڈفرنٹ جگہوں پہ، یہ چیز تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے. دوسرا، امریکہ جو باتیں کرتا ہے وہ ایکچولی مجھے لگتا ہے وہ کر نہیں پایا. وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے کیپیبلٹی ڈاؤن گریڈ کر دی ہے ان کی ایئر فورس کی، آرمی کی، نیوی کی، ہم نے وہ ان کے ڈرونز بنانے کی کیپیسٹی، فیکٹریاں ختم کر دی. اٹ مینس کہ وہ اتنے انڈر پریشر تھے گھر میں امریکہ کے اندر کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بھی اگر آج ایران رسپونڈ کر پا رہا ہے، اور امریکہ کی جو ایئر کیمپینز ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ بے شک 7-8 گھنٹے بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اگر فار ایگزامپل انہوں نے ایران کی جو میری ٹائم جو انفراسٹرکچر ہے جو کہ جو میری ٹائم ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے، اگر وہ بھی انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے تو پھر تو ان کو ٹریفک چلوا دینی چاہیے، کیونکہ آپ جہاں سے جہاز چلوا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیلنجز ہیں امریکہ کے سامنے کہ نہ تو کیپیبلٹیز ڈاؤن گریڈ ہوئی ہیں، رشیا کی طرف سے سپورٹ بھی آ رہی ہے، اور ایران جو ہے وہ اس وقت مزید اسرٹیو نظر آ رہا ہے. چلیے ٹریڈیشنلی اپنی پراکسیز کا استعمال کرتا رہا، وہ ابھی بھی بالکل بے دریغی سے ظاہری بات ہے پراکسیز کا استعمال. چیمہ صاحب میرے ساتھ ہیں، میں بریگیڈیئر صاحب کی جانب جانا چاہ رہا ہوں، چھوٹا سا ان سے مسئلہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے سعودی عرب کے بعد اب کویت نے بھی دفاعی معاہدہ کیا، 2023 میں انیشیٹ ہوا لیکن دستخط اب ہوا. اب ان کے جو فارن منسٹر ہیں بریگیڈیئر صاحب وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان، فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی، دیگر حکام سے بھی ملاقات ہوئی. یہ اب ان کو کیا سوچا ہے کہ سعودی عرب کی دیکھا دیکھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا جو دفاعی معاملات تھے وہ سارے کے سارے ریلائنس ان کی یو ایس بیسز کے اوپر، یو ایس اسلحہ کے اوپر تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیو ریلائز کہ امریکنز could not provide them security جو ان سے پرومس کیے گئے تھے. $3.3 ٹریلین کا ویپن ایمونیشن بھی امریکہ نے ان کو بیچا، پھر ہم آپ کو سارا سیکورٹی امبریلا دیں گے، سب کچھ کریں گے. جب وقت آیا تو جا کے اسرائیل کو پروٹیکشن شروع کر دی. سو ناؤ دے آر فائنڈنگ ڈفرنٹ ایونیوز سیکورٹی ایونیو، سیکورٹی ڈائنامکس بھی چینج ہو رہی ہیں. اب ریئلائزیشن آئی ہے کہ یہ امریکہ اسرائیل کو تو نہیں چھوڑ سکتا. مجھے بتائیے کہ اسرائیل کی کاسٹ پہ کیا امریکہ خلیجی ممالک کو پروٹیکٹ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. اور اگر ابھی آپ کے سامنے اس لیے وہ اب سوچ شروع ہوئی ہے، کبھی آپ کے سامنے کوارڈ کا بھی ہے کہ اس میں ترکیہ ہے، ایجپٹ ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے،
پھر کبھی کویت سے معاہدہ ہو رہا ہے, سعودی سے پہلے ہو گیا, ہو سکتا ہے قطر بھی آپ کے پاس آ جائے. دس اسپیکس والیوم آف تھنگ کہ پاکستان کی امپورٹنس اس کی مار کے خاک کو بین محسوس کے بعد کتنی امپورٹنس ہوئی ہے. They realized کہ پاکستان کی مسلح افواج not only کہ they are the nuclear power but they are most professional fighters. لڑاکا فوج ہے. And then they know کہ how to fight. پھر الیکٹرانک وارفیئر میں, سائبر وارفیئر میں چائنا is in their full support. So ان کی ڈائریکشن اب آہستہ آہستہ چائنا کی طرف بھی آ رہی ہے. ان کے J-17 نے جو پرفارمنس کیا آپ کے سامنے یہاں دبئی شو میں, پھر لڑائی کے اندر دشمن کے کیسے ہم نے انڈیا کے جہاز گرا دیے, اس سے فرق پڑا. دین 57 کنٹریز کو بھی اب سوچ پڑ رہی ہے کہ جی ہمیں ہمارے ساتھ جو عراق میں ہو رہا ہے, لیبیا میں ہو رہا ہے, سیریا میں ہو رہا ہے, غزہ میں ہو رہا ہے, یہ بھی ایران میں کیا ہوا, وائی کانٹ وی بی اے اسٹرانگ اپنی اسلامک کنٹریز ہو سکتی ہے. یہ اٹ ول ناٹ بی سو ارلی بٹ الٹیمیٹلی میرے خیال میں سوچ آئے گی کہ ہمارا یہ ہیو ٹو بی ٹوگیدر. آپ کے پاس پورا پیسہ مڈل ایسٹ کا جو آپ ایسٹ میں یا ویسٹ میں جا کے امریکہ میں پے کر دیتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, دیٹ شوڈ بی مسلم کنٹری. پھر ہارڈ ویئر آپ اچھا بنا رہے ہیں, چائنا آپ کے ساتھ ہے, ترکی میں بن رہا ہے, پاکستان میں بن رہا ہے, اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں with that investment coming from there. اس کانٹیکسٹ میں کویت بائی دا وے the very rich country, very rich country. آپ بالکل ٹھیک جی, کتنے زیادہ بالکل ٹھیک سر. That's how یہ thinking change ہو رہی ہے, اور یہ ultimately میرے خیال میں اور بہتر ہوں گے. اور بہتر. بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر نواز صاحب اور جناب ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم رخ کریں گے ملکی سیاست کی جانب, جہاں پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں گتھم گتھا ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر, ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اب دھاندلی کی پیداوار ہے, کوئی بتا رہا ہے کہ آپ کیسے آئے ہیں, حالانکہ جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی. تو یہ کیا ایک ملی بھگت کے ذریعے یہ نورہ کشتی جاری ہے یا اس کے پیچھے واقعی کچھ سنجیدگی نظر آتی ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کے ایک انتہائی سینئر سیاستدان. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انتہائی سینئر سیاستدان پاکستان مسلم لیگ کے جناب میاں جاوید لطیف صاحب آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے بات کریں. میاں صاحب, پروگرام کے آغاز میں نے بتایا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں گتھم گتھا ہوئے پڑے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار کو آزاد کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے, اور جو بلاول کا لب و لہجہ ہے اس میں بڑی سختی ہے, درستی ہے. شرجیل نام میمن بھی گو کہ آپ کے وزراء کرام بھی جواب دے رہے ہیں. یہ اچانک ہوا کہ آپ کے اتحادی ہیں, وفاق میں حکومت آپ کی ان کی وجہ سے آئینی عہدوں پر موجود ہیں. یہ صرف انتخابات کا معاملہ ہے, عوام کو متوجہ کرنے کی کوشش ہے, یا پچھلی گل کچھ ہو رہے دس دیو. جامی صاحب شکریہ. میں گزارش کروں گا, میرا ایک دو جگہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے, آپ سے بھی گزارش یہی ہے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر ہمیں اکثریت مل گئی. ٹھیک. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں. میرا مسئلہ اور ہے. میرا مسئلہ ہے ہر پاکستانی کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو انتخابات کے نتیجے میں جو گفتگو انہوں نے کی وہ نیشنل لیڈر کی گفتگو نہیں ہے. نہیں کہاں, کون سی گفتگو؟ جو بات انہوں نے عزیز و اقارب کا ذکر کیا, جو انہوں نے یا دھاندلی کا الزام لگا؟ نہیں, دھاندلی کا کہیں, ایک دوسرے کے خلاف سخت موقف لیں, ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں, مگر جو آج کشمیر کے اندر جو ایک نفرت کا بیج بویا گیا تھا اور آج جو آگ بھڑک رہی ہے وہاں, اس موقع پہ جو باڈی لینگویج ہے ان کی, جو ان کی کہنا ہے ان کا, جس موقع پہ کہنا اور جہاں کھڑے ہو کے کہنا ہے, یہ تاثر وہ تو دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ وہ کس کے کیا لگتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, کس کے کیا لگتے ہیں کس کو پتہ نہیں ہے کہ میر مرتضی بھٹو ہوں یا شاہ نواز بھٹو ہوں, یہ ان کے بھانجے ہیں, کس کے علم میں نہیں ہے آج تک آپ. اور پھر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں, مجھے بھانجا نہ بننے پہ مجبور کیا جائے. او بھائی بات یہ ہے کہ آپ مماثلت دے رہے ہو راولا کوٹ کے جو وہاں جتھے بیٹھے ہوئے ہیں, یا راولا کوٹ کے اندر جو سٹرائک ہے, یا جو وہاں کچھ ہوا, تھوڑا ہوا زیادہ ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور مجھے آج گلہ ہے بلاول سے, نہیں مجھے پہلے اپنے لوگوں پہ بھی گلہ ہے. وہ کچھ وزراء ہیں
جو اسٹیٹمنٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی ہر بات کا جواب دیا جائے. نہیں دینا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں, کیا گلا آپ کو اپنے؟ مجھے گلا یہ ہے کہ آپ آج بلاول بھٹو صاحب جو ایک نیشنل لیڈر سے ایک علاقائی زبان یا جتھوں کی زبان بول رہے ہیں یا تھریٹ دے رہے ہیں, جس طرح آپ گلگت بلتستان میں آپ نے گفتگو کی, چلے اس کا نتیجہ جو بھی نکلا, مگر آپ ایک وتیرہ بنا لیں, یہ مناسب نہیں ہے. اور مجھے یہ بتائیں, کیا نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا نہیں گیا تھا؟ ہم نے کتنے اداروں پہ, یا ہم نے کبھی یہ کہا تھا کہ ریاست کے مفاد کی بجائے آپ پیپلز پارٹی کا, پی ٹی آئی کا مفاد عزیز ہے آپ کو؟ ہم نے جب بھی بات کی ہے, اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں نے اگر غلط فیصلے موقع پہ کیے ہیں تو ان کی نشاندہی کی ہے. مجھے آج بہت اچھا لگتا کہ بلاول بھٹو آج کے دن یہ بات کرتے کہ بھائی جو بیج بونے والے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرو نفرت کا کشمیر کے اندر, اور جن کے فیصلوں سے بااختیار لوگوں کے غلط فیصلوں سے جو آج وہاں آگ لگی ہوئی ہے, یا آج وہاں کا نوجوان جو ہے وہ اس کا ایک ذہن بن چکا ہے, اس کو بے نقاب کریں. میری بات سن لیں. میں سن رہا ہوں. یہ کام تو ہمارے سیاسی زعما رہنماؤں کا, جو رہنما کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا, سادہ سی بات ہے. تو یہ تو دونوں جماعتیں, چاہے آپ کی نون لیگ ہے, یہ ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ جو وہاں پہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں, جو وہاں پہ ایک احتجاج کی کیفیت ہے, وہاں رہنمائی کرتے اور یہ متنازع بیانات دینے کی بجائے ان کو گلے لگاتے؟ دیکھیں جامی صاحب, قیادت کا امتحان کب ہوتا ہے؟ کرائسس میں نہیں ہوتا. بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں یہ بات کہہ سکتا تھا بڑی آسانی سے کہ پیپلز پارٹی نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور مسلم لیگ نے دیکھیں نشاندہی کی. میں یہ کہہ سکتا تھا اور کہا ہوتا بھی ایسا آیا ہے, مگر یہ نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ جب وہ بات کر رہے ہیں بلاول کہ جناب ریاست کے مفاد کی بجائے آپ مسلم لیگ کا مفاد سامنے رکھ رہے ہیں, یا وہ آج کلیئر کر رہے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کی تھی. میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا میں اسٹیبلشمنٹ دفاعی ادارے کو نہیں کہا جاتا. دنیا میں ہو یا پاکستان ہو, اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں اس وقت کے اس ریاست کے دفاعی ادارہ ہو, عدلیہ ہو, آپ کی بیوروکریسی ہو, آپ کے دیگر ادارے ہوں, سب مل کے ایک اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں 2025 میں آپ نے ان جتھوں کے جو مطالبات مانے, کیا اس وقت کے فیصلہ سازوں کے یا فیصلہ کرنے والوں کے علم میں نہیں تھا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آج یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اسلحہ وہاں سے نکلا, آج یہ بات کی جاتی ہے تو ایسے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یس, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے ان لوگوں کو جو پاکستان مخالف ہیں ان کو آپ زبان دے رہے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اگر 9-10 مئی کے مکمل پالیسی بنانے والوں کو بے نقاب کر دیتے تو راولہ کوٹ کا واقعہ نہ ہوتا. میں آج یہ بات کر رہا ہوں, خدا کے لیے راولہ کوٹ میں جو کچھ ہوا ہے, اگر آپ اس وقت 2025 میں جو کچھ فیصلہ کرنے والے جن کا ذریعے غلط فیصلہ ہو گیا, میرے سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے بھائی, غلط فیصلہ ہو گیا ہے نا, آپ اعتراف کریں کہ ہم نے مس مینجمنٹ ہوئی ہے ہم سے, ہم نے یہ فیصلہ کیا, اس وقت کی منتخب حکومت کے ذریعے یہ فیصلے کرنے چاہیے تھے, یہ فیصلہ غلط ہونے کی وجہ سے ان کو مقبولیت ملی ہے عوام میں, جو آج ایک ڈھال بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو پورا سچ بول رہے ہیں. اب بھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت, ہمارے سیاسی زعما اس معاملے کے اوپر غلط فیصلے کر؟ میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, میں نے بات پہلے آپ کے یہ سوال کرنے سے پہلے کہہ دی کہ آج کچھ وزراء ہمارے جو وفاقی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کی جائے, ضروری نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی بات کا جواب دیا جائے. ضروری یہ ہے کہ جو فیصلے غلط ہو گئے ہیں, جو امپلیمنٹ تھوڑا ہوا ہے, زیادہ ہوا ہے, جو موقع یہ آج آ گیا ہے, اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ فلاں فلاں لوگ تھے, ان سے یہ غلط ہینڈل ہوا ہے. ٹھیک, اب دیکھیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک سیکنڈ جی پلیز جامی صاحب, پلیز. خدا گواہ ہے, کشمیر سے کبھی کسی نوجوان کے منہ سے پاکستان
الحاق پاکستان کے علاوہ کوئی جملہ میں نے آج تک نہیں سنا، اور انشاءاللہ نہ سنیں گے۔ ان کی جو الحمدللہ۔ وابستگی ہے، ان کی جو محبت ہے، بالکل۔ مگر میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کسی کو گمراہ کرنے کا موقع نہ دیں، یہ گمراہ ان کو کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ سے بلاول کو پیغام نہ دیں۔ میں بلاول کو نہیں، میں سب کو دے رہا ہوں۔ میں وہ وقت کی حکومت ہو، وفاق میں ہو، کشمیر میں ہو، پالیسی ساز ہوں، اداروں کے اندر کام کرنے والے ہوں، اگر ہم سے جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے اس کو ریویو کریں، اعتراف کر لیں، اور یاد رکھیں یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں، جب آپ اپنی غلطی کا اعتراف آن ایئر کر لیتے ہیں تو بہت سا لوگوں کا دکھ، درد، تکلیف کا تعداد ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا لیکن یہ دیکھیں نا سر، اس کے اب میں آپ کو یہ جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ نے دہائیاں دی ہیں سیاست کو، یہ پیپلز پارٹی اور نون کی جو یہ منہ ماری ہوتی ہے، الزام تراشی، یہ بڑی ایک روایت رہی ہے، اور پھر جب کام پڑتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ اب آپ کو یہ دیکھتے ہوئے لگ کیا رہا ہے، کیونکہ ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں، ان کا دعویٰ ہے، میں حامد مرزا کو ذکر کر رہا ہوں، کہ یہ اصل میں بلاول اور مریم کے بیچ وزارت عظمیٰ کی جنگ ہے۔ ایک اس انتخابی مہم میں بلاول کہہ رہے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے یہ فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئے، اور پھر آپ کے پنجاب کے وزراء، وفاق کے وزراء ان پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یہ کام کر کے آپ عوام کے اوپر جو آپ کا رہا سہا اعتماد ہے وہ ختم نہیں کر رہے؟ نہیں، اب آپ کو لگتا ہے عوام اب بھی بے وقوف ہے؟ نہیں جامی صاحب، نہ کوئی پہلے بیوقوف تھا، نہ کوئی آج بنا سکتا ہے کسی کو بیوقوف۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، آپ نے کوٹ کیا ایک شخصیت کو، میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ یہ حکومت جو ہے جنہوں نے جس طرح بنائی، جب تک وہ ہیں یہ چلتے رہیں گے۔ مگر میرا ایشو اور ہے، میں نے آپ کے سوال کے جواب میں جو میرے اندر تکلیف ہے اس کا تو اظہار ہو گیا، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ آپ کس موقع پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اثرات آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے، میں تو وہ بات کر رہا ہوں۔ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ مل بیٹھیں سارے لوگ، اب کسی ایشو پہ یا جماعتوں کے ایشو پہ یا جماعت کے اندر آپ ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ یا پالیسیوں پہ آپ بات کرتے ہیں نا، مل بیٹھتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں۔ ایک سوال ہے، ایسے جب بھی کوئی کیفیت آتی ہے ملک بھر میں تو بڑے زعما جو ہوتے ہیں، بڑے سیاسی رہنما، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی بیرسٹر گوہر ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، جماعت اسلامی ہے، پیر صاحب ہیں، کئی بڑے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، یہ ہمیشہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے معاملے پہ نظر آئے۔ آپ کو نہیں لگتا ان سب کو ایک اکٹھ کر کے کسی بھی لگنے والی چنگاری کو بجھانا چاہیے، یا یہ بے خبر ہیں یا یہ چاہتے نہیں ہیں؟ جامی صاحب، مختلف وقتوں میں اور پچھلے خاص طور پہ کچھ مہینوں میں بہت سی سیاسی شخصیات سے کوئی جملے بازی ہوئی ہے۔ آپ کو، مجھے، کسی اور کو اس پہ اعتراض ہوگا، ہونا بھی چاہیے، مگر یار میں جو بات پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کو جماعتوں کے اندر یا اتحادوں کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کمیٹیاں بنتی ہیں، بیٹھ کے بات کرتی ہیں۔ وہ بھائی اتنا بڑا نیشنل ایشو ہے، آپ اس کو ڈریس کرنے کے لیے تمام جماعتوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائیں، تمام اداروں کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر ایک بچہ بھی اگر ناراض ہے، بات کرتا ہے، اس کے کوئی تحفظات ہیں، پاکستان کے اندر کوئی تحفظات ہیں نیشنل ایشوز پہ، تو اس پہ بات ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے اور نہ جانا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے یار کہ ہر بندے کو آپ لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کریں؟ لیکن یہ جو آپ تجویز دے رہے ہیں اس کے برعکس میرے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں انتخابات میں سیٹیں لینے، ہارنے، دھاندلی، اور وہ کیسے حکومت بنی، فارم 47 اور تم کہاں سے آئے اور کشمیر کا کیا حال ہے اور سندھ کا کیا حال ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یار 2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں سندھ میں کر رہے ہیں، کوئی فارم 47 کی پیداوار ہے وفاق میں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں، کوئی فارم 47 کی پیداوار ہے KPK میں کر رہا ہے، کوئی بلوچستان میں کر رہا ہے۔ اگر فارم 47 کی پیداوار ہیں تو وہ سبھی ہیں پھر یار۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سندھ میں ٹھیک ہوں، خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں ہمارے ٹھیک ہیں، آپ کے غلط ہیں۔ دیکھیں یہ میرا کہنا ہے نا، یہ آپ کا کہنا ہے نا، مگر سارے لوگ جانتے ہیں
کہ ہوا کیا ہے. مگر اگر غلط ہوا ہے 2018 میں تو غلط ہے 2024 کا. اگر 2024 کا غلط ہے تو چاروں صوبوں میں غلط ہے. نہیں، بلاول تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس جماعت سے جو نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے، یہ تو بہت سنگین چارج انہوں نے آپ پہ لگا دیا. تو پھر میرے عزیز ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کی والدہ صاحبہ، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، شہید بے نظیر بھٹو کا. ان سے پوچھ لیتے کہ انہوں نے جب میثاق جمہوریت کیا تھا تو کن کن چیزوں کا اعتراف کیا تھا کہ ہم کس طرح استعمال ہوتے رہے ایک دوسرے کے خلاف. تو پھر وہ باتیں سچ ہیں یا یہ بات آج سچ کر رہے ہیں، یہ تو مجھے پھر وہی بتا سکتے ہیں یا آپ بتا دیں. نہیں، میں تو نہیں بتا سکتا جی، یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے تعین کرنا. ایک ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فارم 47 یہ بھی ہیں، چاند صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مرضی کی ہماری شادی نہیں ہے، یہ سمجھوتا ہم نے کیا زبردستی. یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے دونوں سائڈوں پہ. آپ دونوں چاند سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، میں یہ بات جو بھی کہے سچ کہے گا، وہ زید بکر ہو، جو نام بھی آپ دیں، مگر یہ بات درست ہے. کیسے؟ اب بات اس طرح کہ جب ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آج کی 9-10 فروری سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم وفاق میں مسلم لیگ کو حکومت نہیں بنانے دیں گے، ہم ان کے اتحادی نہیں بنیں گے. تو 12 فروری 2024 کو مسلم لیگ کے ترجمان نے نواز شریف کے کہنے پہ یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ کیونکہ ہمارے پاس سادہ اکثریت وفاق میں نہیں ہے لہٰذا ہم وفاق میں حکومت نہیں بنا رہے. تو اگلے دن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے، مسلم لیگ کو دعوت دے رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ ایک وقت آپ کچھ بات کرتے ہو، دوسرے وقت کچھ اور بات کرتے ہو. اور یہ بات آج کے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے 14 فروری 2024 کو اپنے گھر مجھے بلایا، شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے مجھے خود کہا کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے. میں قائد محترم سے بھی خود کہوں گا کہ ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے. مگر ہوا کیا جو یعنی آپ کی اعلیٰ قیادت، آپ اس کے یعنی شاید اس ملاقات میں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے تھے، نہیں وفاق میں حکومت بنانا چاہ رہے تھے، نہیں بنانا چاہ رہے، مگر آپ کے ساتھ جو مالیاتی ادارے کر رہے تھے، جو اس وقت حالات تھے پاکستان کے، آپ نے دیکھیں بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی پسند کی شادی ہے، ناپسند کی شادی ہے، یہ ارینجمنٹ شادی ہے. او بھائی بات سیدھی سی ہے کہ جس جماعت نے سیاسی قربانی دے دی اس کا بھی اعتراف کیا کریں. کوئی جماعت حکومت بنانے کے لیے اس وقت 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں تیار نہیں تھی، حالات ایسے تھے. مسلم لیگ نے سرو کیا ہے نا 2-2.5 سال. مجھے کئی باتوں پہ تحفظات ہوں گے، مگر اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کسی اور جماعت میں یہ سکت نہیں تھی کہ جس پاکستان کو جس جگہ آج لا کے کھڑا کیا ہے معاشی طور پہ، یہ کوئی اور کر سکتا. اس فیصلے کا نقصان ہوا مقبولیت کے اعتبار؟ یس، نقصان ہوا ہے. سیاسی طور پہ غلط فیصلہ تھا کہ آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، آپ حکومت بنا گئے. سیاسی طور پہ فیصلہ غلط تھا، 18 ماہ آپ نے جو حکومت کی عدم اعتماد کے نتیجے میں، مگر اس وقت بھی حالات یہ تھے. یہ سب اس وقت فوراً الیکشن نہیں کروانے چاہیے. اس وقت فوراً آپ الیکشن کراتے تو اس وقت بھی مالیاتی ادارے آپ کے ساتھ جو سلوک کرنے جا رہے تھے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر جاتے. مگر سیاسی طور پہ، اور آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ اگر آپ پاکستان کے مفاد میں ہونا تو سیاسی جماعتیں پاکستان کے مفاد میں ہی قربان ہوتی ہیں. مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر وہ آپ فیصلہ نہ کرتے 18 ماہ حکومت کرنے والا تو آج آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہ جاتی. کیا یہ بات درست ہے کہ تب آپ کے قائد نواز شریف صاحب چاہتے تھے فورن الیکشن؟ یس، چاہتے تھے، بلکہ وہ تو عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے. مگر ان کو یہی بلاول بھٹو صاحب جو آج بات کر رہے ہیں یہ تو پی ڈی ایم سے نکل گئے تھے. تو سب سے زیادہ عدم اعتماد کے جو جھنڈا لے کے نکلے تھے
وہ تو بلاول بھٹو صاحب کی جماعت لے کر نکلی تھی اور انہوں نے ہی پی ڈی ایم کو قائل کیا. مولانا فضل الرحمان بھی اس چیز کے حامی نہیں تھے کہ عدم اعتماد کیا جائے. ایسا بھی آپ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے کہ وہ مولانا جن کی قیادت میں پی ڈی ایم تھی, جن کے جلسے ہوتے تھے, آپ پہنچتے تھے, وہ آج آپ کے ساتھ نہیں؟ دیکھیں اور بہت سے بھی, آپ اچکزئی صاحب کی بات کریں گے, آپ اختر مینگل صاحب کی پھر بات کریں, آپ ڈاکٹر عبد المالک کی بات کریں, آپ سندھ سے, آپ جنوبی پنجاب سے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے سیاسی مسلط ریاست کے لیے جو کی اس سے آپ سے دور ہو تو گئے. یہ بھی اس نقصان میں شامل ہے. یس, بالکل نقصان ہے. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ سے انشاءاللہ جلد ایک اور طویل نشست ہوگی. ناظرین, میاں صاحب کی آپ نے بہت ہی انسینسرڈ گفتگو سنی. انہوں نے سیاسی صورتحال پر کھل کے اپنا کتھارسس کیا ہے. ایک اور صورتحال ہے جہاں سے تشویشناک خبر آئی ہے, پاکستان پھر ٹیسٹ میچ ہار گیا ہے, 9ویں نمبر پر جا پہنچے ہیں. ویسٹ انڈیز میں ٹیم پاکستان کے ساتھ کیا ہوا, ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سیاسی صورتحال یا ایران امریکہ تنازع کے علاوہ ایک اور موضوع ہے جس سے ہماری قوم کو بڑی دلچسپی رہی, غالباً اب وہ دلچسپی بھی مجروح ہو رہی ہے. وہ ہے کرکٹ کا کھیل, کرکٹ کا میدان. اور وہاں ایک بار پھر ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے گرین شرٹس کو, اینڈ دیٹ ٹو اگینسٹ ویسٹ انڈیز. ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ ہوا, 90 رن سے ٹیم ہار گئی. بابر اعظم نے کوشش کی, ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. 50-60 رنز کے عوض آدھی سے زائد ٹیم پیویلین واپس جا چکی تھی. اور اب میں دیکھ رہا ہوں صورتحال کہ ہم جو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے اس میں آخری نمبر پر ہے. یعنی ہم سے اوپر ویسٹ انڈیز ہے اور اس سے بھی اوپر بنگلہ دیش نمبر 4 پہ کھڑا ہے. یہ وقت آنا تھا کہ ٹیم پاکستان آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 9ویں نمبر پر ہوگی. یہ فیکٹ بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, تلخ حقیقت ہے. اس چیمپئن شپ میں پاکستان ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ہے, 5 ٹیسٹ میچز جیتا ہے اور ایک میں سے فتح حاصل ہوئی, 4 میں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. 2025 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ایک میچ ہم جیتے تھے. کپتان بھی بدل لیتے ہیں, اوپنرز بھی بدل لیتے ہیں, بالرز بھی لے آتے ہیں نت نئے, لیکن اس پورے ٹیسٹ میچ میں بھی ہم نے دیکھا کہ 145 یا 150 کی سپیڈ پر گیند کرنے والا کوئی نہیں تھا. 140 کی سپیڈ بھی بہت ناممکن تھی اور یہ پاکستان کا حال ہوا پڑا. نہ کوالٹی اسپنر تھا, نہ کوئی پیس تھی, نہ بلے بازی تھی, اور دوسری اننگز میں جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی, ون اینڈ اونلی مرزا اقبال بیگ صاحب. سپورٹس جرنلسٹ نہیں بلکہ انسائکلوپیڈیا ہیں. ہمارے شوز میں کھیل کے کسی معاملے پہ صرف ایک ہی ماہر آتے ہیں اور وہ مرزا اقبال بیگ صاحب ہیں. مرزا صاحب, بھاری دل کے ساتھ, افسردگی کے ساتھ مجھے آپ کو خوش آمدید کہنا پڑ رہا ہے. میچ آپ نے دیکھا ہوگا, کپتان بھی آپ نے بابر اعظم کو ہم نے دوبارہ بنا لیا. کیا فرق پڑا ہے سر, کیسے ہارے ہم؟ بہت بہت شکریہ. آپ بھاری دل خون کے آنسو روتا ہے پاکستان کی کارکردگی کو دیکھ کر. جامی صاحب, آپ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ جو 8 ٹیسٹ میچز ہیں, 3 آسٹریلیا کے خلاف, 2 ساؤتھ افریقہ کے خلاف, 2 بنگلہ دیش کے خلاف اور 1 ویسٹ انڈیز کے خلاف, جو پاکستان سے باہر ہم نے کھیلے, ان 8 ٹیسٹ میچز میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. آخر کوئی تو وجہ ہوگی پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کیوں نہیں بن پا رہی. کبھی کپتانی کا میوزیکل چیئر گیم شروع ہو جاتا ہے, کبھی کوچز کا میوزیکل چیئر گیم شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود کارکردگی بجائے بلندی کی طرف جانے کے پستی کی طرف گامزن. اس کی بنیادی وجہ ایک تو آپ کا ٹیم کا سلیکشن پراپر نہیں تھا. اگر آپ کل جو ٹیسٹ میچ ختم ہوا اس پر دیکھیں آپ کہ آپ کے پاس نمبر 6 تک صرف مستند بیٹسمین تھے, باقی 5 آپ کے پاس 4 بولر تھے اور عامر جمال کو آپ آل راؤنڈر کے زمرے میں رکھ رہے تھے. تو آپ اگر ہم دیکھیں دونوں اننگز میں تو ان 5 نے مجموعی طور پر صرف 53 رن بنائے ہیں. یعنی کہ پہلی اننگز اور دوسری اننگز کے سکور ملا کر آپ کے ٹیل اینڈرز نے صرف 53 رن سکور کیے. کیا کوئی ٹیم اس طرح سے جیتتی ہے؟ دنیا کی دیگر ٹیموں کی ایگزامپل لینے کہ آسٹریلیا کے پیٹ کمنس جو ہے وہ نچلے نمبر پر جا کر رنز کر دیتے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے کریس اور رباتا رنز کر دیتے ہیں, لیکن پاکستان کے پاس کوئی آل راؤنڈر نہیں, صرف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے غیر اعلانیہ چیف سلیکٹر عاقب جاوید جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اگر ایک بھی ٹیسٹ جیت جائیں تو بڑی بات ہوگی. تو اب ان کو بتائیں کہ ایک ٹیسٹ تو ہار گئے, دوسرا 2 اگست سے شروع ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی دعا کریں. لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی دن بدن زوال کی طرف گامزن ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جامی صاحب کہ جب ہمارے ملک میں ہوم سیریز ہوتی ہیں تو ہم ٹرننگ ٹریکس بناتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ ساجد اور نعمان آ جاتے ہیں, جب انگلینڈ کی ٹیم, ساجد اور نعمان کو موقع مل جاتا ہے.
بالکل. اور انڈسٹریل پنکھے منگوا لیتے ہیں ہم ہیٹر منگا کے ایسی ڈرائی پچ بناتے ہیں, اور جب ہمارے بیٹسمین باہر جا کر میڈیم پیس یا تیز بالنگ کے سامنے بالکل بے بس نظر آتے ہیں, ایسا لگتا ہے اسکول کی ٹیم کھیل رہی ہے. مرزا صاحب, یہ میں بالنگ کارڈ دیکھ رہا ہوں, فگرز دیکھ رہا ہوں, یعنی عباس اچھی بال کر گئے, ان کا کاؤنٹی کا بڑا تجربہ ہے, خرم شہزاد آئے ہیں, محمد علی آئے ہیں, عامر جمال آئے ہیں, دیٹس آل. بیچ میں آپ نے پہلی اننگز میں علی عثمان کو سپیل دیا 13 اوورز کا, 35 رنز انہوں نے دیے. یہ ہے ہماری پیس بیٹری, اور ان کی ایوریج سپیڈ کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, پاکستان کی تو ایوریج سپیڈ بہت ہی کم تھی, 134 سے 133 پہ جا رہی تھی, اور ان کا دیکھیں کمار جوزف جو کہ جس نے کہ آسٹریلیا میں تباہی مچائی تھی, وہ 150 کلومیٹر کی رفتار سے بھی اس نے گین کی ہے. تو ہمارے, اور پھر ہم اپنے بولر, اب عباس کی آپ نے بات کی, محمد عباس چونکہ کاؤنٹی کھیلتے ہیں, 2021 سے لے کر 2024 تک وہ پاکستانی ٹیم میں نہیں شامل ہوئے. اندازہ لگائیں کیا وجہ ہے. 36 سال ان کی عمر ہے, وہ سب سے زیادہ اکنامیکل ہے, مطلب اسپیڈ ان کی نہیں ہے لیکن لائن اور لینتھ بہت اچھی ہے. اب آپ کے پاس کون سے بولرز بچے ہیں؟ آپ نے شاہین آفریدی کو آپ کہتے ہیں ہم انہیں جو ہے نا لوڈ مینجمنٹ کے تحت انہیں نہیں لیا, وہ جا کر لنکن پریمیئر لیگ کھیل رہے. نسیم شاہ کو کہتے ہیں وہ فٹ نہیں. مرزا صاحب یہ سچ بولے, ان کو سچ بولنا چاہیے کہ شاہین شاہ آفریدی از مس فٹ فار ٹیسٹ اینڈ او ڈی آئی, اور سو از دا کیس ود نسیم شاہ. یہ 4 اوور کے سپیل میں 2 اوورز کا سپیل کرے, 8 اوور ایک سپیل میں پھینک نہیں سکتے. سر یہ تلخ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر بولر جو ہیں وہ T20 فارمیٹ کے ایکسپرٹ بن گئے, اور جب لمبے سپیلز کرانے ہوتے جیسے ٹیسٹ میچز میں جامی صاحب ایک دن میں 15 16 اوورز کرانے, تو وہاں ان کی فٹنس کا امتحان ہوتا ہے. کہاں گیا علی رضا جو اتنا تیز بالر تھا؟ آپ گروم ہی نہیں کرتے نا. پھر اس کے علاوہ آپ نے ابھی عبید شاہ کو لے گئے, چلے ایک ینگسٹر کو لے گئے, لیکن پھر کہاں گیا شاہ نواز دہانی جس نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اچھی پرفارمنس دی؟ آپ نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا. محمد حسنین جو سے 2 سال پہلے آپ کا بہترین بالر تھا, آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا. انکنسسٹنسی ہے, مستقل مزاجی کی کمی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں. تو مرزا صاحب یہ پھر جو ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہم 9ویں نمبر پہ ہیں, ایک تو ہمیں کم ملتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ پاکستانی ٹیم تاریخ میں شاید پہلی بار باٹم پہ گئی ہے. کوئی اس کا نوٹس لینے والا ہوگا؟ کسی کو پرواہ ہوگی؟ پہلی بار تو نہیں گئی سر. گزشتہ جو 2 ہو رہی ہیں چیمپئن شپس, ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ, ان میں ہم آخری نمبر پر آئے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری کیا کارکردگی ہے. کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے, صرف باتیں بناتے ہیں. اب عاقب جاوید کو لانچ کیا گیا کہ آپ ہر چینل پر جائیں, اور وہ جا کے اپنی وضاحتیں پیش کر رہے تھے. آخر انہوں نے کیا تیر مار لیا؟ کوئی ان سے پوچھے کہ وہ ڈائریکٹر نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے, اور اس کے علاوہ وہ کافی عرصے سے ٹیم کے ساتھ وابستہ ہے. کیا کارکردگی رہی جامی صاحب؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ دلچسپ بات یہ کہ ہمارا کوئی چیف سلیکٹر ہی نہیں ہے کہ جس سے پوچھا جائے. دنیا میں تو چیف سلیکٹر ہوتے ہیں. پڑوسی ملک میں اجیت اگرکر جیسا کھلاڑی جو ہے وہ چیف سلیکٹر ہے. آسٹریلیا کی ایگزامپل لے لیں, دنیا کے دیگر ممالک کی ایگزامپل لے لیں, ہمارے یہاں کوئی چیف سلیکٹر نہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوگی؟ تو پھر یہی چلے گا جس طرح سے چل رہا ہے. 2-4 دن بعد ہم بھول جائیں گے شکست کو, پھر آگے کی طرف بڑھ جائیں گے. مرزا صاحب میں نے ایک بڑا پرٹیننٹ سوال آپ سے پوچھنا ہے. محمد رضوان صاحب, ہاں ایکٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں, مجھے تو کہنے کا حق ہے, میں تجزیہ کروں گا ان کے اوپر. ایکٹنگ بڑی عمدہ کرتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, میں محمد رضوان کا ذکر کر رہا ہوں. وکٹ کیپر, بیٹسمین, بڑی اچھی پرفارم بھی کیا انہوں نے, پاکستان کے لیے میچز بھی جتوائے, لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ایکٹنگ زیادہ مشہور ہو رہی ہے. محمد رضوان صاحب جو ہیں, یہ آپ نے دیکھا وہ جسٹن گریوز کی گیند پر جیسے بولڈ ہوئے, یعنی کبھی یہ اندر آتی گیند کو چھوڑتے ہوئے بولڈ ہوتے ہیں, کبھی یہ باہر جاتی ہوئی گیند کو بولڈ ہوتے ہیں. اور اس سے ایک ٹیسٹ میچ میں ایک ہی بالر کے ہاتھوں 2 دفعہ آؤٹ ہوئے, ایک دفعہ بولڈ اور ایک دفعہ کیچ آؤٹ ہوئے شائی ہوپس کی ہاتھوں میں. تو محمد رضوان صاحب کاہے کو ٹیم کا حصہ ہیں؟ کس بنیاد پہ ہیں؟ کون سی ٹیسٹ پرفارمنس ہے؟ لگتا ہے اب ان کے ٹیسٹ کیریئر کا چراغ جو ہے وہ ٹمٹما رہا ہے, اور جب چراغ بجھنے لگتا ہے تو وہ ٹمٹماتا ہے. مجھے بھی لگ رہا ہے جو ان کی وکٹ کیپنگ کا معیار دیکھا آپ نے, ان سے گیندیں نہیں پکڑی جا رہی, بیٹنگ میں ان سے رنز نہیں ہو رہے, اور عجیب و غریب ان کی پرفارمنس. چلیں بنگلہ دیش میں انہوں نے رنز تو اسکور کر دیے, لیکن انفرادی طور پر آپ کو یاد ہوگا سلٹ ٹیسٹ میں انہوں نے 80 odd رن بنائے, لیکن پاکستان ہار گیا.
کیا فائدہ ہوا؟ میرے خیال میں اب ان کو چاہیے کہ ایک اچھا کمبینیشن بنائے. ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے, ہم شکست سے سبق نہیں سیکھتے, اور پھر وہی پرانے چہرے وہی گھوم پھر کر آ جاتے ہیں. آخر نئے لڑکے بھی تو ہیں, چلے ہار ان کے ساتھ بھی رہے نا, نئے کو کھلائیں گے تب بھی ہاریں گے نا, کوئی بات نہیں. لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اپنی ٹیم بنانے کی, بس جیسے کاروبار زندگی چل رہا ہے چلتا رہے گا. اچھا, ایک نقطہ اور رہ گیا ہے. دیکھیں ہمارے پاس 5 اسپیشلسٹ بلے باز, اذان اویس اوپنر, امام الحق اوپنر, 1 ڈاؤن پہ چلے گئے, شان مسعود ایک سینچری بھی جڑی انہوں نے, پھر آ جاتے ہیں کپتان بابر اعظم اور پھر سلمان علی آغا. دیٹس اٹ. آگے وکٹ کیپر شروع ہو جاتا ہے جن کو میں فل ٹائم بلے باز نہیں مانتا, اسپیشلی رضوان کو. اب نیکسٹ جو 6 کے بعد آتا ہے عامر جمال اور علی عثمان 6 اور 7 پہ. ان دونوں کا مرزا صاحب دونوں اننگز کو میں دیکھ رہا ہوں, ایک اننگز میں ان کے رنز ہیں 2, دونوں کے مجموعی طور پر ایک 0 پہ آؤٹ ہوئے, ایک 2 پہ. دوسری اننگ میں 3 کا مجموعہ ہے, عامر جمال نے 3 کیا, علی عثمان نے 0. تو یہ ہمارے آل راؤنڈرز ہیں. میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ ہمارے جو آخری 5 نمبر کے بیٹسمین جو ہے وہ دونوں اننگز کا مجموعی سکور اگر آپ جمع کریں تو 53 رن بنائے انہوں نے دونوں اننگز کے ملا کر. ان 53 رنز میں محمد عباس کے سیکنڈ اننگز میں 23 رنز نکال دیں, وہ نکال دیں. بس اس کے علاوہ کیا ہے, آپ ان سے پوچھیں کوئی. اور پھر آپ کا کپتان سنگل رن دے کر بیٹسمین کو, نئے بیٹسمین کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ جاؤ کھیلو, میں تو کھیل ہی رہا ہوں. یہ بہرحال کیا کہوں میں, ہم تو سمجھتے تھے شاید کپتانی کا مسئلہ ہے, وہ حل ہو گیا, بابر کو کپتانی مل گئی, تو اس کا کپتان بدلنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا. کچھ نہیں, جب تک ٹیم کا کمبینیشن درست نہیں ہوگا جامی صاحب, اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں زوال کی طرف گامزن ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کچھ عرصے کے لیے صحیح ہم دنیا کی نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم بنے تھے, مصباح الحق کو بیس دیا تھا آئی سی سی کے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو رچرڈسن نے. لیکن کیا ہوا, ڈیو رچرڈسن نے, لیکن کیا ہوا, کچھ نہیں. ہماری کارکردگی زوال کی طرف گامزن ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اچھا فاسٹ بولر ہے, نہ ہمارے پاس کوئی مستند بیٹسمین ہے کہ جن کی بنیاد پر ہم جیت سکیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو دیکھ لیں نا, الزاری جوزف نہیں تھا, اس کے باوجود انہوں نے آپ کو ہرا دیا, وہ بڑا اچھا بولر ہے. آپ ان کی ٹیم کی کارکردگی دیکھیں اور ہماری ٹیم کو دیکھیں, زمین آسمان کا فرق نظر. بہت بہت شکریہ جناب مرزا اقبال بیگ صاحب. کرکٹ میں جو ہماری بدترین پرفارمنس ہے اس کا جائزہ لے رہے تھے, تجزیہ پیش کر رہے تھے, لیکن میری طرح وہ بھی بڑی بھاری دل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا جی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.